बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करने वाली हूँ। चूँकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, जब वीडियो बनाते हैं, उसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उनके साथ एक ख़ास वाबस्तगी हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे एक भाई ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप ना हमें जिन्नों और परियों के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद है इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, और इसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, चाहे वो इस्लाम के बारे में हो, एक्टर्स के बारे में हो, दीन के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, और बहुत सारे आइडियाज़ भी देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उस भाई की ख्वाहिश पूरी की जाए। तो एक वीडियो मैंने और बनाई है जिसके बाद जिनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वाक़यात थोड़े बहुत हुए हैं इससे रिलेटेड वो सुना दूँ। तो हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूँ कि मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं। तो प्लीज़ एक दफ़ा आप उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ के तो दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे वालिद साहब रेलवे में आईओडब्ल्यू या थे, जिसकी यानी कि आपको मैं आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं कि वो रेलवे में इंस्पेक्शन के तौर पर काम करते थे। जो मतलब इंस्ट्रक्शन होती थी वो उनको चेक करते थे, और जो रेल की पटरियां और वहाँ पे जो क्वार्टर्स और जो तामीरात होती हैं वो उनको देखते थे, नक्शा वगैरह भी बना कर देते थे, और फिर उसके बाद उनको चेक करते थे कि वो जैसा उन्होंने वो पास किया था वो वैसा ही सब कुछ हुआ है। तो ये सब वो करते थे। इस सिलसिले में उनको अक्सर शहर से बाहर भी जाना पड़ता था सर्वे करने के लिए। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैं जा रहा था, तो एक जगह जसड़, जसड़ शायद आपने सुना हो, वहाँ पे गए हुए थे। तो वो कहते हैं काफ़ी वीरान जगह थी, वहाँ पे एक ना दरबार बना हुआ था। कहते हैं मैं वहाँ से रात के टाइम गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा ये इतनी वीरान जगह पे दरबार बना हुआ है, चलो जाके यहाँ पे फातिहा खानी कर लो। वो दरबार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं, कोई 100 के करीब सीढ़ियाँ थीं। वो कहते हैं मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने वहाँ पे फातिहा खानी की, और जैसे ही मैं फातिहा पढ़ के पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे ना छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो बोने जिनको कह देते हैं, बोने। तो वो कहते हैं मैं एकदम से ना डर गया। तो वो बच्चे ना सारे हंस रहे थे, तो उन्होंने ना ये हंसते हंसते एकदम से कहा, हाँ 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 हाँ, पैसे दे, दे दे हमें पैसे दे। तो मेरे वाले साहब कहते हैं मैं इतना डर गया, मैंने फ़ौरन जेब में हाथ डाला, और जो मेरे पास जितने पैसे थे, मुझे नहीं पता क्या आया क्या नहीं, और वो कहते हैं मैंने वो मुट्ठी में भर के ना उनको दे दिया, और फ़ौरन से ना सीढ़ियाँ नीचे उतरा। वो कहते हैं जैसे ही मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरा, तो एक तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, दूसरा डर की वजह से मैं थोड़ा हाँफ रहा था। तो वहाँ से एक आदमी गुज़रा जो कि उधर ही रहता था, तो वो मेरे वालिद साहब को जानता भी था। तो उसने कहा चौधरी साहब तुसी इस वक्त ਇੱਥੇ। तो मेरे वालिद साहब ने उसको ना सारा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसे मैं ऊपर गया हूँ, तो ये सब कुछ हुआ। उसने कहा चौधरी साहब तुसी तो बड़ी किस्मत वाले हो, बच के थल्ले आ गए हो। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ अच्छे हो के खुशकिस्मत हो के तुसी बच के आ गए हो। तो ये वालिद साहब जब वापस आए तो उन्होंने हमें ये वाक़या सुनाया। चूँकि मैंने आपको बताया कि वो सर्वे के लिए अक्सर जाते रहते थे, और इसी तरह की वीरान जगहों पे जाते थे, तो अक्सर उनका पाला ना इन चीज़ों से पड़ता रहता था। ऐसा ही एक और वाक़या है, जब मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए तो उन्होंने एक पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू कर लिया जिसमें ट्रकों पे बजरी लोड करवाते थे। रात के टाइम ट्रक लोड होते थे, उस टाइम वो जाते थे, 2-3 घंटे का काम था। जब वो ट्रक आते थे और कुछ जाते थे, वो 2-3 घंटे उन्होंने उधर अड्डे पे देने होते थे, तो वो अक्सर रात ही के टाइम होता है। तो ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर जो कि उनका बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसकी हाइट ना तकरीबन 6.5 फुट थी, काफ़ी ऊंचा लंबा शख्स था वो एक दिन आया तो मेरे वालिद साहब के पास आया तो बड़ा डरा हुआ था। तो मेरे वालिद साहब ने पूछा क्या हुआ है, तुम इतना मतलब क्यों घबराए हुए हो, तुम्हारा रंग इतना पीला हुआ, कोई मसला हुआ है। उसने बताया कि जब मैं ट्रक लेके आ रहा था, चूँकि ड्राइवर अक्सर रात को सफ़र करते हैं और अक्सर वो रात ही को ही वापस आ जाते हैं,
تو اس نے کہا میں ٹرک لے کے گیا ہوں، میں نے وہاں جہاں پہ ٹرک لوڈ کرنا تھا، بجری جہاں سے لوڈ کروانی تھی، وہاں پہ میں رکا 2 گھنٹے کے لیے۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ ریسٹ کر لو، تو اس کے بعد پھر یہ ٹرک لوڈ ہونے کے بعد تم چلے جانا۔ تو وہ کہتا وہ جو جگہ تھی، وہ کمرہ تھا نا، وہاں پہ بہت اونچا گیٹ تھا، چونکہ ٹرک وہاں سے گزرتے تھے تو اس لیے 11-12 فٹ کا وہ گیٹ تھا۔ تو وہ کہتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، میں ادھر جا کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ باہر والا گیٹ ناک ہوا۔ کہتا میں گیا، میں نے جا کے پوچھا کون، تو باہر سے آواز آئی کہ مجھے پانی پلاؤ۔ کہتا ہے میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، پہلے پانی کا گلاس بھر لیتے ہیں تو پھر میں اس کو پلاتا ہوں۔ چونکہ سردیوں کی رات تھی اور اس کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، رات کے اس پہر اتنی ٹھنڈ میں کس کو اتنی پیاس لگی ہے۔ بہرحال اس نے وہ پانی کا گلاس بھرا کولر سے اور لے کے بھی وہ گیٹ کے پاس پہنچا۔ گیٹ کھولنے ہی والا تھا کہ گیٹ کے اوپر سے نا ایک ہاتھ آیا۔ اب آپ خود سوچو، 11-12 فٹ کا اونچا گیٹ اور ادھر سے ایک ہاتھ ایسے نیچے لمبا ہوتا ہوا آئے، اور اس نے آ کے نا اس کے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ لیا اور پھر کہا نہیں مجھے زیادہ پانی دو، بالٹی میں پانی دو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری تو کانپیں ٹانگ گئیں، اس کی ٹانگیں کانپ گئیں یا کانپیں ٹانگ گئیں، بس دونوں ہی ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، پھر کہتا ہے وہاں پہ جو پانی بھرا ہوا تھا نا، میں نے وہ سارا بالٹی میں ڈالا، ایک بالٹی تھی تو وہ لے کے گیا۔ اور پہلے تو کہتا ہے میں ڈر گیا، پھر میں نے کہا اس کی بات مان لینی چاہیے، تو وہ بالٹی کا پانی لے کے گیٹ کے پاس گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو میں تو مکمل طور پہ نا مطلب اپنے حواس سے باہر چلا گیا۔ تو وہ ایسے بس جو کچھ اس کو آتا تھا وہ پڑھتا رہا، اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ فل سردی کی راتوں میں وہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کو سارا مطلب ایسے وہ ڈر رہا تھا۔ آپ خود سچویشن کا اندازہ لگا لیں۔ ایسے میں وہ کہتا میں کمرے میں بیٹھا کانپ رہا تھا، اور جو مجھے میرے منہ میں آ رہا تھا نا وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ایک دم سے نا ہاتھ پھر کمرے میں آ گیا اور اس ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری پیاس بجھائی ہے، تو اب تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ کھانا کھاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے وہ ٹرے پکڑ لی، تو وہ جب میں نے اسے کپڑا ہٹایا تو وہ گوشت کا بہت بڑا سا پیس تھا۔ کہتا ہے لیکن اب میں ڈرتے ڈرتے میں نے تھوڑا سا پیس چکھا تو بڑا ٹیسٹی اور مزے کا تھا وہ، لیکن وہ کہتا ہے میرے سے نہیں کھایا گیا تو میں نے لے لیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے میں وہ جی تھوڑا ٹائم گزرا، وہ کہتا ہے میرا ٹرک لوڈ ہو گیا۔ وہ بندہ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا ٹرک لوڈ ہو گیا، تم چلو۔ وہ کہتا ہے میں تو فٹافٹ وہاں سے لے کے ٹرک لے کے نا نکلا۔ تو وہ جب پہنچا تو اس نے یہ سارا واقعہ میرے والد صاحب کو سنایا۔ چونکہ اس وقت رات کے بج گئے تھے 3، میرے والد صاحب نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ڈر گئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب تم گھر جاؤ۔ دوسرے دن سے شخص کو بخار ہو گیا بہت سخت، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں گھر آ رہا تھا، تو چونکہ ہمارا گھر نا اس کے بالکل پاس ہی تھا تو وہ پیدل ہی آ جاتے تھے، تو یہی کوئی 5-10 منٹ کی واقعے پہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر آ رہا تھا تو راستے میں آتے ہوئے نا ایک پتھر سے مجھے ٹھوکر لگی تو وہ کہتے ہیں میں بھی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، جب مجھے وہ ٹھوکر لگی تو میں خود بڑا سخت ڈر گیا۔ اور میرے والد صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند کرے۔ وہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ینگ ایج میں ہی میں نماز کا پابند تھا اور میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، اور ماشاءاللہ میرے والد صاحب بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاب کرتا تھا تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اکیلے رہتے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلوے کے ملازمین ہوتے ہیں، اور میرے والد صاحب تو ماشاءاللہ اچھے گریڈ کے آفیسر تھے، اس لیے ان کو ایک بڑا سا گھر ملا ہوا تھا۔ تو ریلوے کے وہ گھر ہوتے ہیں وہ اپنے جو ملازمین ان کو دیتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں مجھے گھر ملا ہوا تھا، اور اس گھر کے پیچھے نا ایک درخت لگا ہوا تھا بورڈ۔ اور ریلوے کے گھر عموماً جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پرانے ہوتے ہیں، سمجھیں آپ کے انگریزوں کے ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے جو چھت ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے گھر جو تھے نا ریلوے کے بنگلے جن کو کہتے تھے انگریزوں کے ٹائم کے بنے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب کو بھی جو بنگلہ ملا ہوا تھا وہ انگریزوں کے ٹائم کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ سویا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا خوبصورت بھی تھے، نیک بھی تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن نا فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو میری آنکھ نہ کھلی، سویا رہا۔
تو وہ کہتے ہیں باہر جو ان کے کمرے کی جو کھڑکی تھی نا وہ باہر کی طرف کھلتی تھی، اور اس طرف ایک بورڈ تھا، بورڈ کا درخت، وہ بھی بہت پرانا تھا، اور سننے میں تھا کہ وہاں بھی کوئی جن چڑیلیں وغیرہ نا رہتی ہیں، سایہ رہتا ہے کوئی. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ نا کھڑکی ناک ہوئی فجر کے ٹائم. تو کہتے ہیں میں ادھر سے آواز آئی، میرے والد صاحب کا انہوں نے نام لیا اور آواز آئی اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا. ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ یہ مجھے کس نے جگایا ہے. پھر ان کے دماغ میں آیا شاید کسی نے، کوئی مسجد میں جا رہا ہو تو انہوں نے نوک کر دیا ہو کہ یہ آج اٹھے نہیں ہے تو اس لیے. اس کے بعد عموماً یہی ہوتا تھا کہ میرے والد، اچھا تب گیزر نہیں ہوا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب نے نا خود ہی گھر میں وہ ایک، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تب انگریزوں کا ٹائپ تھا، تو انگریز جو تھے وہ ایک حمام بنایا کرتے تھے، لمبا سا لوہے کا حمام ہوتا تھا، اس کے نیچے سوراخ کر کے نا تو لکڑیاں اندر ڈال کے تو آگ جلایا کرتے تھے. سیم گیزر کی ہی شکل کا ہوتا تھا، لیکن وہ اس کا یہ شیپ تھی کہ گیزر کی شیپ کا لمبا سا حمام ہوتا تھا، اور جدھر سے ہم گیزر کو آگ لگاتے ہیں ادھر ویسی گول سا سوراخ بنا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کے آگ جلاتے تھے. اور وہ آگ جلنے کے بعد وہ پانی کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا، اس کا پانی کی پائپ کے ساتھ کنیکشن تھا، اور وہ آگ جل جاتی تھی، پانی گرم ہو جاتا تھا، یہ 5-10 منٹ میں. تب گیزر تو نہیں تھا، لیکن یہ سسٹم انہوں نے کیا ہوا تھا. چونکہ میرے والد صاحب انجینئر تھے تو اس طرح کے کام ان کو بڑے اچھے آتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سردیوں کی راتوں میں بھی فجر کی نماز جب پڑھتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اور کئی دفعہ یہ جو سسٹم انہوں نے لگایا ہوا تھا. تو وہ کہتے تھے پھر یہ ہوتا تھا جب بھی کبھی میری فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی تھی تو میری کھڑکی نوک ہوتی تھی، میرا نام لیا جاتا تھا باقاعدگی سے، اور مجھے جگایا جاتا تھا، اور وہ کسی عورت کی آواز ہوتی تھی. تو ایک یہ واقعہ بھی ہے. اور وہ پھر کافی عرصے تک یہ چیز جاری رہی. پھر جب میرے والد صاحب کی شادی ہوگی تو پھر بھی کم ہوگی، لیکن ختم نہیں ہوئی. یہ جب مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں، تب جب وہ جگانے آتی تھی تب میرے والد صاحب کی عمر یہی کوئی 19-20 سال کے قریب تھی. تو یہ تھے جی چھوٹے چھوٹے واقعات جو میں نے آپ کو سنائے اپنے والد صاحب کے بارے میں. اب ایک واقعہ میں آپ کو اپنے بارے میں بھی سناتی ہوں. چونکہ ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ادھر سیالکوٹ ریلوے کالونی میں رہتے تھے، اور ہمارے جہاں پہ میرے والد صاحب رہتے تھے ماشاءاللہ ان کی اتنی اپروچ تھی کہ انہوں نے سیالکوٹ میں جو سروس کی 20-22 سال پھر ایک ہی جگہ پہ رہے. ٹرانسفر ویسے تو ہو جاتی ہے ہر سال 2 سال بعد، لیکن میرے والد صاحب کے سورسز سمجھ لیں یا ایک ان کا کچھ بھی اس طرح کا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کام کرتے رہے. انہوں نے اپنی ٹرانسفر نہیں کروائی، اگر کبھی ٹرانسفر ہوئی بھی 2-3 مہینے کے بعد پھر انہوں نے واپس اسا نکال لیے. تو اس لیے جس رہائش میں ہم رہتے رہے تھے وہ ہم ایک ہی 20-22 سال جو میرے والد صاحب کو ملی ہوئی تھی نا، تو وہ پھر ہم اسی بنگلے میں رہتے رہے. اینڈ والے 2 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم لوگ وزیر آباد شفٹ ہوئے تھے. تو وہ یہ تھا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی واقعات سنے ہوئے تھے. ہمارے گھر کے پیچھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک بورڈ ہوا کرتا تھا، اور وہ بہت پرانا بورڈ تھا، اور اس کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات جو ہم لوگ سنتے رہتے تھے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں اس طرح کے واقعات بیٹھ جاتے ہیں. میں اور میرا بھائی جو ہم ایج بھی تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے. اور ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کو ہم گرمیوں کی دوپہر باہر لان میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے ہماری اکثر کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، جیسے کہ عموماً بہن بھائیوں میں ہو بھی جاتی ہے. اس نے مجھے مارا، میں نے جی رونا شروع کر دیا، اور میں ایسے اندر آئی روتے روتے، اور میں ذرا زور سے روئی تاکہ اس کو مار پڑے. بچوں کی جیسے یہ حسلت ہوتی ہے نا کہ اب بھائی نے مارا ہے، اس نے مجھے اب اس کو مار پڑوانی ہے. تو میری امی سو رہی تھی، اور وہ کافی گہری نیند سو رہی تھی. جب میں اندر آئی نا تو میں نے دیکھا وہ سو رہی ہیں، تو میں نے اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا. تو میری والدہ صاحبہ کا نا ایک دم سے وہ جیسے نیند سے بندہ اٹھتا ہے تو وہ تھوڑے حواس باختہ ہوتے ہیں. وہ اٹھیں تو وہ تھوڑی ان کے حواس جو تھے قائم نہیں تھے، اور جب وہ اٹھیں تو تھوڑے سے وہ نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھیں تھوڑی نیند کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، اور بال جو ان کے تھے تھوڑے بکھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک دم سے نا آپ سے کیا ہوا ایسے حیرانگی سے پوچھا نا مجھے.
ان کو یہ تھا کہ اکیلی آئی ہے، بھائی میرا تو باہر ہی رہا، وہ اندر نہیں آیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دوپہر کا ٹائم ہے، اکیلی آئی اور اتنی اونچی اونچی رو رہی ہے، تو نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے، ان کو تھا کہ شاید اس کو کوئی اس طرح ڈر گئی ہے۔ تو میں نے جو وہ کہانیاں سنی ہوئی تھی تو میں نے یہ سوچا ہم لوگ امی کو تنگ کرتے ہیں، تو مجھے لگا امی میں نا کسی جن نے حملہ کر دیا، تو وہ بس اپنے سوچوں میں ہی نا ایک دوسرے کو یہ سمجھ لیا۔ اور وہ جب امی نے مجھے پوچھا نا کیا ہوا، تو امی کو دیکھ کے تو میں نے ڈرنا شروع کر دیا۔ میں امی کو دیکھ کے ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹتی جاتی اور زور زور سے چیخیں مارتی، اور امی بھی نا میری طرف آگے بڑھتی، جیسے جیسے میں پیچھے ہوتی، ایک ایک قدم میں پیچھے ہوتی اور امی آگے ہوتی، اور جتنا وہ میرے قریب آتی، جیسے جیسے میں پیچھے ہوتی اور امی مجھے پکڑنے کے لیے آگے آتی، اور میں اتنے ہی زور سے چیختی، تو میری چیخوں سے میری والدہ اور زیادہ ڈرتی ہیں، اور وہ اور زیادہ ایسے نا مطلب اس کو میں کیا بولوں اب، حیرانگی سے یا اور زیادہ وہ خوف سے میری طرف آتی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے شدت کے ساتھ میری طرف بڑھتی کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کوئی شاید کوئی جن نظر آ گیا، کوئی ڈر گئی ہے، کیا ہوا ہے اس کو۔ دوپہر میں ظاہر سی بات ہے، گرمیوں کی دوپہر 3 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ اتنی دھوپ میں آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ اور جیسے وہ آتی اور میں ان سے ڈرتی، اور جتنی زور سے میں چیخیں مارتی تھی وہ بھی اور گھبرا کے میری طرف آتی۔ پھر ایک دم سے انہوں نے مجھے پکڑا اور پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی نے مجھے مارا ہے، تو وہ کہتی ہیں اچھا تو چلو چپ کرو، تو وہ پھر میں چپ ہو گئی، تو میں ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا، اور میرے دیکھنے کے سٹائل یہ وہ، پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا، پھر بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو دیکھ کے ڈر رہی تھی۔ تو بس یہ تھے جی چھوٹے چھوٹے واقعات تھے ہماری زندگی کے، اور بھی بہت سارے ہیں، کبھی کبھی آپ سے شیئر کیا کروں گی۔ اور ویسے تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری بنائی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ ممنون ہوں۔ اور ملتے ہیں، چلیں جی، میرا خیال ہے کافی زیادہ لینتھی ویڈیو ہو گئی ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔